अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मौजूद था हमारा कि डायबिटीज़ लोगों में हो रही है, इसका बचाव और लोगों को अवेयरनेस दी जा सकते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी तहमीद मानना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी सारी आवाज़ आ रही है तो इस तरह है कि डायबिटीज़ है क्या चीज़, और इसको आसानी से हम किस तरह समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ है क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, सवाल मेरे जहन में एक आया है, वो ये कि ये सुनने में अक्सर आता है कि जो डायबिटीज़ है वो यानी फैमिलीज में चलती है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस सवाल मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ कि ये दुरुस्त बात है कि फैमिली में चलती है डायबिटीज़, या हर एक को इंडिविजुअल तरीके पे हो सकती है। इसका ज़रा प्लीज़ बता दें। हाँ जी, जी जज़ाकल्लाह। इसको मारूसी समझते हैं लोग कि भी ये बीमारी है, नस्ल दर नस्ल चली आती है, तो ये क्या कहीं ख़त्म भी हो सकती है या नहीं, और ये आया कि मारूसी है भी है या नहीं। मारूसी बीमारियां कोई भी नहीं हैं, सवाए चंद एक के होती हैं। जैसे इंसान के शक्ल किसी से मिल सकती है, अपने बाप से तो वो मिल सकती है, आदतें मिल सकती हैं। मगर डायबिटीज़ के बारे में ये है कि पहले मैं एक हदीस के बारे में बताता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाई और उनसे हज़ूर ने बात की कि भी देखो कि तुम बेशक नबी की औलाद हो, मगर तुम बख्शी इस तरह नहीं जाओगे कि भई तुम नबी की औलाद हो, तुम बख्शी जाओगे अपने अमाल से। यानी कि मारूसी यानी कि अगर नबी आया है तो नबी की औलाद नबी होगी। तो इस पे ये हुआ कि इसका ये मतलब है कि जो लोग जिसको जो तकदीर के हाथों ज़द में आता है वो उसी ही का मतलब कि उसको ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हम कहें कि मेरे बाप को डायबिटीज़ थी तो मुझे भी डायबिटीज़ होगी, ऐसा नहीं है। वो उनके अमाल के साथ उनका ताल्लुक है, और आगे बच्चों का अमाल के साथ बच्चों के साथ ताल्लुक है। ना बच्चों की गलती की वजह से माँ-बाप को सज़ा मिल सकती है, और ना ही माँ-बाप की वजह से बच्चों को गलती मिल सकती है। हाँ, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं माँ के पेट में होते हैं तो माँ को डायबिटीज़ हो जाती है। लाज़मी बात है उस सूरत में जो माँ क्योंकि से होता है उसके, तो उस खून नहीं बराबर मिल रहा जो माँ का हिस्सा था उस वक़्त, तो उसको लाज़मी बात है उसको नुकसान पहुँचेगा। अगर बच्चा तंदुरुस्त पैदा हुआ है और माँ को डायबिटीज़ है, तो उसका नुकसान बच्चे को नहीं पहुँचेगा। इस्माइल भाई? जी ठीक है डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। ये तो बात मतलब क्लियर हो गई है। जी। तो ये पक्की बात है कि जो वालिदैन होते हैं उनका कोई भी बच्चों के ऊपर कोई उनको यानी असर वगैरह नहीं होता। ठीक है। तो क्योंकि अक्सर उन सुनने में तो यही आता है, यूरोप में हम अगर एक मशहूर है, पूरी सूरत में दुनिया में मशहूर किया हुआ है इन्होंने कि ये मरूसी चीज़ है और वो क्योंकि कहीं न कहीं निकल आती है। जी। ये जो डायबिटीज़ अगर किसी ख़ानदान में फैल रही है, तो वो इस तरह है कि एक दस्तरख़्वान है। दस्तरख़्वान पे जो माँ खाना रखती है, वो सारे ही खाते हैं। मिसाल के तौर पर 10 बच्चे हैं और मियाँ-बीवी हैं। रोज़ाना दोपहर को खाना चुराया जाता है, मेज़ पे रख दिया गया है, मगर दरमियान में एक है, ठीक है, खा रहा है, तो बच्चा भी देखकर उसको खाएगा। खा रहे हैं, 5-6 नहीं खा रहे, तो जो अचार खाएगा, तो लाज़मी बात है जो बाप खा रहा है वो बच्चे भी खा रहे हैं।
اگر باپ کہتا ہے کہ میں کافی عرصے سے استعمال کرتا ہوں اور مجھے کھانے کو دل کرتا ہے تو بچے بھی عادی ہو جاتے ہیں. اس صورت میں بچوں کو بھی وہی تکلیف ہوگی جو باپ کو ہوگی. یعنی کہ جس عمر میں باپ کو ڈائبٹیز ہوئی ہے اسی عمر میں جا کر اگر انہوں نے اپنی عادت برقرار رکھی کہ میرا باپ بھی یہی کھاتا تھا تو میں بھی یہی کھاؤں گا, تو لازمی بات ہے پھر اس کو بھی اسی عمر کے حصے میں جا کر ڈائبٹیز ہو جائے گی. اگر کوئی لوگ جیسے مسلسل کوئی ایسا کھانا جو عادتاً اپنی پوری فیملی میں کھاتے ہیں تو وہ پوری فیملی میں ہوگا. جس طرح آج کل ہم سارے لوگ جو ہیں روٹی سالن جو بھی کھاتے ہیں, پھر ہم یوٹیوب کے ذریعے سے آج کل اپنا سالن بناتے ہیں. آج کل ہم بازاری مسالے جو بنے بنائے ہیں ریڈی میڈ کھاتے ہیں, اس میں سٹرک ایسڈ ہے. سارے ہی ایشین لوگ وہی مسئلہ گا, ہم سب کا آئرن لو ہوگا تو وہ ڈاکٹر ہے نا ان کے پاس آپ جائیں گے, ایک ایشین جاتا ہے, دوسرا ایشین جاتا ہے, تیسرا ایشین, وہ کہیں گے لو یہ تے آوائی ہوتے ہے, پتہ نہیں ہے سارے ایشین دا جڑا ہے وٹامن ڈی لو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جائیں جی آپ پاکستان چلے جائیں, اپنے ملکوں میں چلے جائیں, وہاں سورج کی روشنی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم اپنا جو کھانا پینا ہے اس میں ہم نے تبدیلی لے آئے ہیں. یعنی کہ ہم مسالہ خود گھر میں بنانے کے بجائے ریڈی میڈ ذائقے کے لیے ڈال دیتے ہیں, اور اس میں اسٹیبلائزر کے طور پر سٹرک ایسڈ پڑا ہوا ہے. سٹرک ایسڈ ہمارے امیون سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور ہمارا لیور سوج جاتا ہے. لیور سوجنے کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ابھی میں اس کے متعلق آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ لیور 4-5 قسم کے انزائم تیار کر دیتا ہے, یعنی کہ بلڈ میں انزائمز آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لیور خون نہیں بنا رہا. ڈاکٹر صاحب میں سمجھ نہیں آ رہی, میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں, سوری وہ میں ریکارڈ نہیں کر سک رہا. یہ تو بڑی اچھی آپ باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کائنڈلی بتا دیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں فی الوقت جن کو ایک دم روک دیا جائے. ہمیں جو پروڈکٹس تیار ہوئی ہوتی کھاتے ہیں وہ تو ہم ان کو تو ایک دم روک نہیں سکتے ہم تو, کیونکہ ظاہر ہے کئی لوگوں نے سودا وغیرہ خریدا بھی ہوگا, گھر میں پڑا بھی ہوگا کافی. تو اگر آپ بتا دیں کہ جو ہم چیز کنزیوم کر رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, اس میں سے کون سی چیز ایک دم چھوڑ دینی چاہیے جو یعنی کہ وہ بالکل جن کو ڈائبٹیز ہے ان کے لیے بالکل وہ ایک کہنا تو نہیں چاہیے, حرام کہہ لیں آپ کے, ان کے لیے حرام قرار دی جا سکے. ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ جو بند کر دی جائے آج سے ہی فوراً؟ جی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میں ایک چھوٹی تحمید کے بعد ایک پہلے میں بتا دوں کہ لیور کا کام کیا ہے اور لیور کے فنکشن. خون بنانے میں ہمارا بہت زیادہ معاون ہے. ٹانگڑ آتا ہے, چاہے وہ گردے ہوں, اس کو نقصان پہنچانے کی اور اس کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں. تبدیلی آتی ہے تو وہ بلڈ کے اندر انزائم بڑھ جاتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لیور کا کون سا حصہ جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہے یا سوج گیا ہے یا فیٹی ہو گیا ہے. ہماری لیور جو ہے وہ تمام ہمارے گناہ اور ثواب جو ہے اپنے پاس 2 کاتبین کے طور پر یا 4 کاتبین کے طور پر اس نے رکھے ہیں, وہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے. پھر اس کو اس کی وجہ سے ہمیں سزا دیتا ہے. جیسے اگر کسی نے کھٹا کر سوج جاتے ہیں, یعنی کہ وہ جو تمام اینڈوکرائن گلینڈز ہیں ہماری باڈی کے اندر وہ باڈی گارڈ کے طور پر کام کرتے ہیں. اور بعض کھانے ڈائریکٹ نقصان نہیں دیتے, جیسے کھٹاس ہے ڈائریکٹ نہیں دیتے, مگر کسی کے کھانے کے بعد جا کر وہ نقصان دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے پہلے ٹھنڈا پانی پیا ہوا ہے اور شام کو یا ہم کوئی ٹھنڈا پانی پی لیا, اس کے بعد ہم نے کوئی کھٹی چیز کھا لی, تو یک دم ہمارے باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں ایک گلینڈ سوج جائے گا. اور بعض خواتین جو ہیں وہ نماز میں بہت زیادہ روتی ہیں, اس سے ان کے معدے کے گلینڈز ہیٹ کر جاتے ہیں, گرم ہو جاتے ہیں, اور اگر اس کے بعد اگر اس کو کھانا کھانے لگے اور اس کے اندر سٹرس ہوا تو یک دم اس کا لیور سوج جائے گا. اس طرح کر کے انزائمز سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ لیور کس وجہ سے ناراض ہوا ہے. کسی کا الکلائڈ فاسفیٹ بڑھ جاتا ہے, کسی کے ALT بڑھ جاتے ہیں, کسی کا AST بڑھ جاتا ہے, کسی کا GGT بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے زیادہ ایکسیسو نمک سے, جس سے ALT بڑھ جاتا ہے, جس میں بالوں کا گرنا, عورتوں میں سسٹ کا پیدا ہونا اور پینکریاز کا سکڑنا, تلی کا ہیٹ ہو جانا
اور جسم میں جگہ جگہ پہ دردیں ہونا، ہاتھوں پیر کا سو جانا، اور پیر اور ہاٹ فلیشز محسوس ہونا، گرمی لگنا اور اچانک ٹھنڈ لگنا. تو اس کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معدہ جو ہے وہ سوج گیا ہے یا ہیٹ کر گیا ہے یا گرم ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کو تمام قسم کے نمک فوری طور پر روک دینے چاہیے. جیسے ریڈی میڈ مسالے ہیں، مولی کا استعمال ہے، اور جوس کا استعمال، فیزی ڈرنکس میں بہت زیادہ نمک اور چینی ہوتی ہے، وہ انسان یہ ہماری باڈی ہمارے لیور پہ اسٹور ہو جاتا ہے. اس سے ہمارا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگ جاتا ہے، اور دل کی جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ سوج جاتی ہیں. سوجنے کی صورت میں وہ درد کرتی ہیں. لیفٹ سائڈ ہمارا درد کرنا شروع کر دیتا ہے، لیفٹ اووری، لیفٹ ہمارا معدہ، ہماری آنتیں اور ہماری کڈنیز، یا اگر عورتیں ہیں تو ان. اسی طرح پینکریاز بھی، کیونکہ اینڈوکرائن گلینڈز کیا اپنی مثلا وہ بھی سوج جاتا ہے، اور وہ یہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں. ان کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں، اور تمام ایسی چیزیں جو تیزابیت رکھتی ہیں اپنے اندر، جیسے کچا پیاز ہے، لہسن کچا ہے، ادرک کچا ہے، نیمبو کا استعمال، یہ فوری طور پر اس طرح کی کوئی بھی نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹلی کسی چیز میں ہو وہ استعمال نہ کریں. اور دوسرے قسم کے لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، وہ دہی کی وجہ سے انسان کے اندر پلیگ، ریشہ پیدا ہوتا ہے. اور ٹھنڈی چیزیں زیادہ تر آنتوں کو ڈیمیج کر دیتی ہیں. اس سے جو ہے وہ لیور اس سے بھی سوج جاتا ہے، مگر اس میں ریشہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. دل کے اوپر ریشہ آ جاتا ہے، جس کو ڈاکٹر اکثر فیٹی لیور کہتے ہیں. فیٹی لیور وہ زیادہ تر ٹھنڈی چیزیں جیسے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا جوس، ان کے لوگوں ریشہ آ جاتا ہے، پلس لو ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. اس میں زیادہ تر لوگ نان کھانے کے عادی ہوتے ہیں. بے شک وہ گرم کھانا بھی کھاتے ہیں، مرچیں، نمک وغیرہ، مگر اس کے فوراً بعد ان کو ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے، نمکین اور میٹھا کھانے کی خواہش ہو جاتی ہے. ایسے جو بھی پیشنٹ ہیں ان کو سب سے پہلے میدے میں جلن ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اب کوئی ٹھنڈا دودھ ملے. فریج میں سے وہ نکال کر فریج میں سے تازہ ٹھنڈا دودھ وہ پئیں گے، پھر اس کے بعد ان کو تقویت آ جاتی ہے کہ ان کے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لیور یک دم سویلنگ کر کے اس کے اوپر ریشہ، بیکٹیریا آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پیروں میں سے گرمی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پیر جلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاٹ فلیشز ان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ٹھنڈی ہوا، تازہ ہوا میں رہنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اور لیور کو ٹھنڈ لگتی ہے. پھر ان کے گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیک میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اٹھنا بیٹھنا، جرمن میں اس کو بنشائبے کہتے ہیں، یہاں ورٹیبرا ڈسک ہرنیشن کہتے ہیں، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آنکھوں پہ نظر تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کی اور بھی بیماریاں ہیں، جیسے اسکن کی ہے بیماریاں، جس میں وٹلائگو، اسکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، شائیاں پڑ جاتی ہیں چہرے پہ، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو دہی کا مناسب استعمال ہو، بلکہ بہت زیادہ نہ ہو مگر ٹھنڈا نہ ہو، اور بہت زیادہ میٹھا نہ ہو. ایسے لوگوں کو میٹھا سخت نقصان دیتا ہے، اور میٹھے کی کریونگ بھی ہوتی ہے اس سے. جی اسماعیل بھائی، اور کوئی سوال ہو آپ کا؟ جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ایک اور متھ پائی جاتی ہے کہ لوگ ٹوٹنگ وغیرہ سے وہ اندر جو ملتے ہیں وہ لا کے، تو چنے ڈال کے کالے اندر اور بادام ڈال کے ان کو باریک پیس کے تو وہ بھی کھاتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ جزاک اللہ اسماعیل بھائی. اس میں یہ ہے کہ یہ چیز اس وقت کرنی چاہیے جب ہمیں پکا پتا ہو کہ ہماری باڈی میں کیا پنپ رہا ہے. ہمارے 4 قسم کے انزائم باڈی کے اندر بنتے ہیں.
اگر ان میں سے ایک انزائم ایسا ہے جو اس کو فائدہ دے سکتا ہے، مگر آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کون سے کسی قسم کے انزائم، مثال کے طور پر کسی کا اسٹمک ہیٹ کر گیا اور اس کی وجہ سے ALT بڑھ گیا ہے، اس کے لیے تو یہ زہر ہے اور اس کو تو یہ ایکسیلریٹ کر دے گا، بڑھا دے گا. جیسے لوگ کلنجی کی استعمال کرتے ہیں، اجوائن استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ جو آپ نے ابھی نام لیا ہے اندرجون، یہ کڑوے ہوتے ہیں، وہ کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور پہلے ہی انسان کا معدہ بہت گرم ہوتا ہے تو اس کو ہیٹ کر دیتا ہے. ہر کسی میں یہ لیا نہیں جا سکتا، مگر یہ ہے کہ لیا جا سکتا ہے. جیسے ایسے لوگ ہوں جو جن کو معدے میں جلن ہوتی ہے وہ تو لے گا ہی نہیں، جبکہ ان کو فائدہ دے سکتا ہے وہ لے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو تو ہوگا کہ میں ٹھنڈی چیزیں لوں، جیسے وہ تربوز کھائے گا اس کی شوگر بڑھ جائے گی، مگر اس کو اچھا بھی تربوز لگے گا. مٹھائیاں وہ کھائے گا جبکہ اس کو مٹھائی کی کریونگ ہوتی ہے، چاکلیٹ کھائے گا، وہ یہ چیز کھائیں تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، باقی دوسرے لوگ ہیں ان کو زہر کی طرح لگے گا. اس لیے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس یا کسی حکیم سے پوچھ کر، یا ان کو کسی کو پتا ہو کہ یہ ایک کون سے مثلا کے انزائم میں مجھے یہ کھانا چاہیے، کسی میں نہیں کھانا چاہیے. یہ بہت زیادہ لوگوں کے ہے نا یوٹیوب میں یا انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، کسی نے نسخہ لکھا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک وائرل ہوا تھا ہارٹ کے لیے، جس میں سرکہ تھا اور ادرک کا پانی تھا، لیمن تھا اور ہنی کو وہ انہوں نے مکسچر بنا کر کھایا، تو ان میں سے کافی زیادہ کو دل کا نقصان ہوا. جی اسماعیل بھائی، اور کوئی سوال ہو آپ کا؟ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے سوال، کوئی اور پوچھنا چاہے پوچھے. ٹھیک ہے، یہ تو بڑا اچھا. اور ایک اور جو لہسن وغیرہ لوگ کھا لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ پلیز بتائیں کہ وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچا لہسن آپ نے پہلے فرمایا کہ نہیں کھانا چاہیے، تو کوئی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بندہ کھا بھی لے تو چلیں فرق پڑ جائے اس سے؟ ہاں جی اسماعیل بھائی، لہسن کے اندر سلفر ہوتا ہے اور یہ گوشت میں ڈال کر اکثر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گوشت کے اندر جو اس کے بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو زائل کرنے میں مدد کرتا ہے. اس کو پکا کر کھانا چاہیے اگر کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو لوگ جو کچا کھاتے ہیں وہ اپنے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، چاہے اس میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکے گا کہ وہ پیشنٹ جو ہے جہاں کوئی آدمی ہے وہ جنرل کس انزائم کا شکار ہو چکا ہے. اگر وہ دیدہ دانستہ طور پر کھا لیتا ہے اور اس کو فرق پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ سوٹ کر رہا ہے. اگر کوئی انسان ایسا کھا لے جس کے انزائمز بڑے ہوئے ہوں اور مگر ان کو وہ سوٹ نہ کرے اور وہ زبردستی کھا رہا ہو کہ بھئی شاید اس سے کوئی فرق پڑ جائے، تو اس کے لیے تو یہ زہر کا باعث بنے گا. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے معدے میں اور آنتوں میں چھالے نکل آئیں گے اور ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جائے گا، سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا، گردن بہت درد کرے گی، اور اگر وہ خاتون ہیں تو اس کے یوٹرس کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا اور جسم میں گلٹیاں نکل آئیں گی. صحیح صحیح، چلیں ٹھیک ہے. اور اچھا ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو کیسے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے شوگر اب ہو گئی ہے؟ اس کا کیا وہ کوئی سائن ایسا بتائیں؟ ہاں جی، یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک میں یہ ہوتا ہے کہ جسم بہت درد کرتا ہے، جو پہلا والا میں نے بتایا تھا کہ جس میں میدا جو ہے ہیٹ کر جاتا ہے، اس میں الکلائڈ فاسفیٹ بڑھ جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. بال گرنا شروع ہوتے ہی کبھی قبض تو کبھی ڈائریا لگ جاتا ہے. یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ بھی یہ لیور سوج گیا ہے اور ڈائبٹیز کا خطرہ ہے. اس میں HbA1c بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. HbA1c جو ہے وہ جو نارمل ان کی رینج ہے وہ 42 ہے، جبکہ ہمارا جو
20 اور 40 اگر اوپر تجاوز کر جائے تو ڈاکٹر ان کو وارننگ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی آپ کی شوگر ہائی ہو رہی ہے، اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، مگر وہ یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے اور مجھے کون سی چیزیں سوٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں یہ آپ خود دیکھو اپنا، اگر وہ ان کو موٹا نظر آئے گا تو ان کو کہیں گے اپنا ویٹ لاس کرو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھاتے تھوڑا ہیں مگر شوگر ہمیں زیادہ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ باڈی میں الرجیز ہیں. مثال کے طور پر کسی کو کسی چیز سے بھی الرجی ہو، اس کو دہرانا نہیں چاہیے اور اس کو الرجی کو مستقل ختم کرنے کے لیے درپے ہونا چاہیے، سرچ کرنا چاہیے کہ بھئی سرچ کرنا چاہیے کہ مجھے کن چیزوں سے الرجی ہے. اگر کسی کے بال گر رہے ہوں، زیادہ گر رہے ہوں اور کمر میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے غصہ آتا ہو اور جو پیٹ میرا خراب رہتا ہو یا کبھی لوز اور کبھی قبض رہتا ہو، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے. اگر وہ ڈاکٹر کہے کہ بھئی آپ کا ALT بڑھا تو ہوا ہے مگر رینج میں ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو خطرے کی الارم بچا چکا ہے. اور ALT جب بھی باڈی کے اندر بڑھتا ہے تو وہ لیور کے انزائم نہیں ہوں گے، لیور کے انزائم پوری طرح بلڈ کے اندر موجود ہے مگر اور اس کا ہاضمہ خراب ہے، اور اس صورت میں ہمیں فوری طور پر لیور کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائیاں لینی چاہیے. تو دوسرے جو ہمیں آتا ہے دوسری رخ میں ایک پہلو تھا جس میں شوگر ہوتی ہے، یہ جو اس میں اکثر باڈی ڈرائی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، نظر پہ اٹیک ہوتا ہے خشکی کی وجہ سے، ہمیں نقصان دے رہی ہے. اور وٹامن ڈی لو بھی ہے نا، ہم نزلہ زکام کھانسی کے لیے جا رہے ہیں، بعض لوگوں کو بخار لگاتار چڑھا رہتا ہے، اس کے اندر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو سب سے پہلے کولیسٹرول بھی ہائی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ یہ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے مسئلہ بننے والا ہے. رات کو انسان کو نیند نہیں آتی اور کروٹیں بدل بدل کر سوتا ہے، اور ایک پہلو میں اگر سویا رہے تو اس کی یعنی وہ جگہ سو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لیور کو ڈیمیج ہو رہا ہے. پلیز اس کو اوپر کنسرن کریں، اپنے ڈاکٹر سے بار بار رجوع کریں کہ بھی وہ آپ کو بلڈ ٹیسٹ کر دیں. بلڈ ٹیسٹ کے اندر یہی ALT اور الکلائن فاسفیٹ یہ ہائی شو کر رہا ہوتا ہے. تو دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ بھئی آپ کو کبھی کبھار معدے میں جلن ہوئی ہے، اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اگر معدے میں جلن ہوئی ہے تو یہ مٹھاس سے ہوتی ہے، ٹھنڈی اور میٹھی چیزیں کھانے سے ہوتی ہیں. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب میں تھوڑا ٹھنڈی چیز پی لاں گا تو دودھ پی لاں گا تو مینوں نا آرام آ جائے گا، تو اس سے آرام تو آ جاتا ہے وقتی طور پہ، مگر وہ پہلا الارم ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں الکلائن فاسفیٹ بڑھ گیا ہے. جب الکلائن فاسفیٹ بڑھتا ہے تو پتے کا پانی کم ہو جاتا ہے. جب پتے کا پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آنتیں پوری طرح کام نہیں کر رہی ہوتی اور ان کو آبزیٹی یعنی پیٹ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو بار بار سوئے گا. ایسے پیشنٹ کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے، وہ دیر تک سو سکتا ہے مگر اس کو پیشاب اس کو اٹھا دیتا ہے. ایسے لوگوں کو پیشاب انکنٹرول ہو جاتا ہے، ان کا رکتا ہی نہیں ہے اور وہ ان کی میٹھے کریونگ بڑھ جاتی ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے، زخم دیر سے بھرتے ہی نقصان دیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو چینی ہم کھاتے ہیں اسی میں چینی ہوتی ہے، آٹے میں چینی ہوتی ہے اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں میں چینی ہوتی ہے، تمام فروٹس میں چینی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو صرف سیب سوٹ کرتا ہے اور وہ کوئی بھی ایسا فروٹ نہ کھائیں جیسے اورنج ہے، لیمن ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے. اگر یہ چیزیں وہ نہیں کھائیں گے تو ان کے زخم جلدی سے بھر جائیں گے.
اور ڈائبٹیز بھی کم ہو جائیں گی. اور ان کو چاہیے شوربے سے روٹی کھانا, آلو گوشت, ٹنڈے گوشت, کدو گوشت, یہ سارا شوربے سے روٹی کھا سکتے ہیں, مگر ان کو دہی, دودھ, چیز, مکھن سب نقصان دیتا ہے, کیونکہ ان کے باڈی میں نیوٹروفلز بڑھ جاتے ہیں اور لمفوسائٹس کم ہو جاتے ہیں, تو اس طرح ان کی باڈی میں بیکٹیریا بہت زیادہ بنتا ہے. یہ صرف ان کے جسم کو ہی نقصان نہیں دیتا, ان کے لیور کو بھی نقصان دیتا ہے, ان کی کڈنیز کو بھی نقصان دیتا ہے, دل کو بھی ہے. ایسے پیشنٹس کے جو ہیں دل جو ہے وہ ان کے اندر سٹینٹ ڈلتے ہیں, 3 4 5 6 تک میں نے ڈلتے ہوئے دیکھے ہیں ایسے لوگوں کو. ان کو جتنا ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں, آپ اپنی اس عادت کو بدل لیجئے, وہ بلکہ 7 اپ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شہد کھا لیا جائے, چینی نہ کھائی جائے, شہد کھا لیا جائے اس کی جگہ پہ, تو وہ تو شوگر کے لیے کیور ہے, اس میں تو وہ اس طرح شوگر نہیں پائی جاتی, یا جس طرح یہاں پہ دیسی چینی ملتی ہے جو پیوریفائی نہیں ہوئی ہوتی, کیا وہ ٹھیک ہے شوگر کے لیے؟ جزاک اللہ. یہ ذرا پلیز بتا دیں. جی میں بتا دیتا ہوں. جن کے ALT بڑا ہوتا ہے ان کو ہر پروٹین سے الرجی ہوتی ہے, مگر جیسے کھجور ہے اس سے الرجی ہوتی ہے, اور جو کیونکہ شہد بھی ایک پروٹین ہوتا ہے, اس میں مکھی کا پروٹین ہوتا ہے, ان سے الرجی ہوتی ہے. ایسے پیشنٹس کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے اور نٹ الرجی ہوتی ہیں. ایسے پیشنٹس کو یہ چھینکیں آتی ہیں, ہے فیور بہت بڑھ چکا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو شہد نہیں لینا چاہیے. مگر جن کے الکلائن فاسفیٹ بڑھا ہوتا ہے, وہ جو ہے یا لیور کے اوپر فیٹ ہوتی ہے, وہ چینی نہیں کھا سکتا مگر شہد لے سکتا ہے. ایسے لوگوں کو شہد سوٹ بھی کرتا ہے, جس میں جیسے ایسے لوگ جن کے کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے, ان ایسے لوگوں کا, اور اس میں پلیگ ہوتا ہے, جیسے جس طرح پہلے سوال کیا تھا کہ بھئی جن کے جسم میں زخم بنتے ہیں ان میں ریشہ پڑتا ہے, ایسے لوگوں کو شہد سوٹ کرتا ہے. جن کے جسم میں زخم تو بلیڈنگ ہو رہی ہو, جس میں انٹرنیٹ کنیکٹڈ نہیں ہو رہا. شہد کا آ گیا سمجھ یہ, یا میں اور وضاحت کر دوں؟ کیونکہ اس میں الرجی کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. جو آپ نے چینی کے بارے میں پوچھا ہے, وہ چینی بعض لوگ کھا سکتے ہیں, بعض لوگ نہیں کھا سکتے. اس میں یہ ہے کہ چینی سے بہت تیزی سے بیکٹیریا بنتا ہے. اگر کوئی انسان چینی کا ایک جو ٹافی ہوتی ہے وہ لے کر منہ میں لے کر پھینک دے, تب بھی اس کی شوگر ہائی ہو سکتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ یک دم ڈائی ہو جاتا ہے, اس سے سکیئرڈ ہوتا ہے, تو وہ بیکٹیریا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ جن کے الکلائڈ ہوتے ہیں, جن ALT یا GGT بڑا ہوتا ہے, ان کو یہ میٹھا کچھ نہیں کہتا, ان کو نمک نقصان دیتا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کوئی سوال ہے؟ جی 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 مجھے سمجھ نہیں آیا کہاں لکھے. جی ٹھیک ہے. جی آپ کا ہے ایک اسماعیل بھائی, مجھے ایک سوال یہاں لکھا ہوا آیا ہے. جی جی حصے ہاں جی, اس کو گینگرین کہتے ہیں. اگر شوگر کی وجہ سے وہاں بلاکیج ہو گئی ہے, اس میں سب سے زیادہ جو انوالو ہوتا ہے وہ انسان کا نرو استعمال ہوتا ہے. اگر جیسے خاص طور پر کسی نے تربوز کھا لیا اور اس کو شوگر ہے, تو سب سے پہلے اس کا نرو L4 L5 بلاک ہو جائے گا, اور بلاک ہونے کی وجہ سے ٹانگوں میں جان نکلنا شروع ہو جائے گی, اور اس سے کیا نیچے کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ
تربوز کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا بنتا ہے انسان کے خون کے ساتھ مل کر، اور وہ L4 L5 کے اندر ہیرنیشن پیدا کر دے گا اور وہاں فلیم بنا دے گا. تو جو نرو ہے اگر پاؤں کی انگلیوں تک نہیں جائیں گے تو پاؤں کی انگلیاں ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائیں گی اور بلڈ سرکولیٹ نہیں کر پائے گا. تو ڈاکٹر جو ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ پورا نرو سسٹم L4 L5 سے جو انسان کی دمچی سے شروع ہوتا ہے وہاں سے فوری طور پر اس کو مساج کرنا شروع کر دیں. صبح دوپہر شام جتنا زیادہ ٹائم ملے اس کا مساج کریں، اور مساج کر کے اس کی ٹانگ کو بحال کیا جا سکتا ہے. مگر دیکھنے میں ہے کہ اگر کسی بزرگ بچے ہیں تو وہ ان کی ٹانگ کٹوری. مجھے ایک واقعہ یاد. اچھا، ایک یہ پہلے ہے نا بھاجی صدف نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ ہیریٹیج سمجھتے ہیں. میں نے اس کا جواب دیا تھا یہ ماروثی بیماری نہیں ہے، یہ کسی میں بھی ماروثی بیماری نہیں ہوتی. یہ صرف لیور کے میٹابولزم کی بیماری ہے جو پینکریاز کو بلڈ پہنچنے، کیونکہ اینڈوکرائن گلینڈ جو ہے وہ ایسا کھانا کھائیں جو آپ کو طیب نہ ہو. تو اس لیے اس کی کسی آپ کے والد سے یا آپ کی والدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس بیچارے نے کوئی آپ کے لیے ایسے سامان نہیں پیدا کیے. آپ کو اگر انہوں نے صحیح تندرست جنم دیا ہے تو اس کا مطلب بعد میں جو بھی آپ کے اعمال ہیں وہ آپ کی باڈی پر نظر آئیں گے، ورنہ کسی اور پر نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اس کا جو فرٹیلائزیشن آگے سے چلنا ہے وہ بلاک کر دیتا ہے. جب تک وہ تندرست نہیں ہوتا آگے اولاد نہیں ہوتے. اگر پریگننسی کے دوران کوئی ڈائبٹیز ہوتی ہے تو وہ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ نرو بلاک، بلڈ دیری ہوتی ہے اور وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو شوگر ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ جاتا ہے. جب 60 اور 70 کے درمیان میں ہوتا ہے تو ان کو انسولین دینا شروع کر دیتے ہیں جو ماں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے. آپ کا ایک کوسچن ہے Is onion and green tea uses diminution or decrease the effect of homeopathic medicine? اچھا، یہ کسی نے پوچھا ہے کہ گرین ٹی اور پیاز جو ہے ہومیوپیتھی کی پوٹینسی کو ڈیکریز کر دیتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہومیوپیتھک جس طرح ہم تیار کرتے ہیں وہ بہت ہی نفیس طریقے سے تیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کوئی بھی مدر ٹنکچر ہے اس کا ایک قطرہ 30 لیٹر پانی کے اندر ڈائلیوٹ کرتے ہیں جب جا کر ہماری 30 پوٹینسی بنتی ہے. تو یعنی کہ ہم اس کو اتنا ڈائلیوٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی اپنی حساسیت ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو جب مرچاں یا کوئی ایسی چیزیں یہ جیسے ادرک لہسن یا کوئی اور، یا آپ نے غصہ ہی کر لیا، تب بھی وہ ہومیوپیتھک پوٹینسی کے اثر کو ظاہر کر سکتا ہے.
دوسری بات بھی اگر اچانک آپ نے یہاں دوائی لی اور آپ کو کوئی انسان تو اس سے بھی اثر اس کے اوپر بہت زیادہ موسم بھی اٹیک کرتا ہے اور انسان کی باڈی کو بڑا احتیاط سے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. بعض ایسی دوائیاں ہیں کہ صبح 4 بجے ہمیں دینی پڑتی ہیں اور بعض دفعہ ہمیں رات کے 1 بجے دینی پڑتی ہیں اگر ہومیوپیتھک ہمیں استعمال کریں تو. اگر شوگر نہیں ہے اور میٹھا کھانا ہے, معدے میں جلن ہو تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کا وہی ریزن ہے کہ آپ کے پیتے کا پانی کم بن رہا ہے اور آپ کا الکلائن فاسفیٹ بڑھ چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہاں تو صدمہ لیا ہے, صدمے سے بھی معدے میں جلن ہو جاتی ہے اور میٹھا کھانے سے ہے انسان کی لیور کو نقصان دیتا ہے, پیتے کو نقصان, بہت زیادہ گلینڈز کو نقصان پہنچا سے آپ کو اینٹی بایوٹک لینا پڑ سکتی ہے. ایک پہلا سائن ہوتا ہے شوگر ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھے کی کریونگ بذات خود بھی ایک ڈائبٹیز کا الارم ہوتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کی امیونٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہے فیور, الرجیز, مختلف الرجی جو ہے جنم لے لیتی ہیں. اور جو بھی آپ کو الارم, اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی نے آپ کا الارم بجانا شروع کر دیا ہے کہ پلیز خبردار, اب آپ کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے اور آئندہ سے آپ کو ڈائبٹیز ہونے کے کئی چانسز ہیں. سوال ہے. بعض لوگوں کو وزن بہت ہو جاتا ہے, شوگر میں کم ہو جاتا ہے. اچھا, بعض لوگوں کا جو وزن شوگر کے دوران بڑھ جاتا ہے وہ ان کے جو نروز جو ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں اور جگہ جگہ پہ بلاک ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو شوگر میں کئی ایسے, جیسے میں نے پہلے بتایا, انزائمز ہوتے ہیں. بعضوں کا نمک سے وزن بڑھ جاتا ہے اور وہ نمک شوق سے کھانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ان کو نمک ہی الرجیٹک ہوتا ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میری شوگر تو ہائی ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کی شوگر اس لیے ہائی ہے کہ شاید اس نے میٹھا کھایا ہے, جبکہ ان کا نمک سے ہی, نمک کی سٹرک ایسڈ سے, نمکین چیزوں سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. اور بعض لوگوں کا یقینی طور پر میٹھے سے بھی بڑھتا ہے, مگر میٹھے کے ساتھ نمکین کھانے کی شوقین بھی ہوتے ہیں, مگر وہ چینی تو نہیں لے رہے ہوتے, مگر ایسے فروٹ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جس میں نمک ہوتا ہے یا میٹھاس ہوتا ہے. کی وجہ سے اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ خاص طور پر ان کا وزن میٹھے سے بڑھ رہا ہے, چلے گا کہ ان کو میٹھے سے الرجی ہے یا ٹر سے ہے. جن کو نمک سے الرجی ہوتی ہے, ڈائبٹیز بڑھ جاتی ہے, تو ان کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے. وہ اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کی کوشش میں کرتے رہتے ہیں. ان کو نمک سے یا نمکین بنی ہوئی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نیمبو کھایا جائے یا نمک ڈال کر ایکسٹرا لیں تو ان کو سردی لگتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو نمک والی چیزیں زیادہ نقصان دیتی ہیں. بعض لوگوں کو میٹھا بھی اسی طرح ہی کرتا ہے. بعض دفعہ ان کو گرمی بہت لگتی ہے, ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں, مگر ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوتی ہے. مگر ان کو زیادہ تر ہمیں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو جیکٹیں پہنی ہوتی ہیں اوپر اور ان کو زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. پیر بے شک ٹھنڈے ہوتے ہیں مگر ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب رہتا ہے کہ ان کو نمک نقصان دے رہا ہے.
تو جن لوگوں کو چینی نقصان دیتی ہے ان کو گرمی بہت لگتی ہے, ان کی شوگر بہت ہوتی ہے, ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے, مگر ان کو چینی کی بنی ہوئی تمام چیزیں جو ہیں سخت نقصان دے رہی ہوتی ہیں, اور ان کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا, اور جو ہے ایسے لوگوں کو قبض نہیں ہوتی, دن میں 2-3 بار بھی ٹوائلٹ آتی ہے. تو ایسے اگر ان کو وزن بڑھا ہوا ہے اور ان کو ہاٹ فلیشز ہے, گرمی رات کو بہت لگتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خیال میں یا بے خیالی میں ضرور کوئی میٹھا کھایا ہے جس کی وجہ سے ان کو ہاٹ فلیشز ہو رہے ہیں, یعنی کہ گرمی لگ رہی ہے, اور ان کا وزن انہی چیزوں کی الرجیز کی وجہ سے ہے, اور وہ بلاک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, ٹانگیں بڑھ جاتی ہیں, ہپ بڑھ جاتی ہیں, اور اوپر والا جو ہے سینہ ہو جاتا ہے. اچھا, ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ یہ ٹائپ 1, اب پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کیا ہے. ٹائپ 2 کا مطلب ہوتا ہے کہ خون پراپر طور پر نہیں بن رہا, اور کئی گلینڈز اپنے ہارمون نہیں بنا رہے. یہ مثلا کہ جب خون بنے گا تو ہارمون بنیں گے, مگر بذات خود پینکریاز ڈیمیج نہیں ہوا. تو اس میں ڈاکٹر اس کو ٹائپ 2 کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں, اور پیشنٹ کو اس کو گائیڈ نہیں کرتے کہ بھی تمہیں لیور سوجا ہوا ہے اور تمہاری باڈی کا میٹابولزم پوری طرح نہیں ہو رہا, تمہیں آئرن کی کمی ہے. وہ آئرن کی ٹیبلٹ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ وٹامن ڈی اور آئرن کی ٹیبلٹ لیتے رہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کا آئرن اور وٹامن ڈی آپ کی خوراک کی وجہ سے نقصان میں آیا ہے, نہ کہ کسی حادثے کی صورت میں آیا. تو اس لیے جب جو ٹائپ 2 ہے وہ تقریباً چند سالوں میں ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو جاتی ہے, یعنی کہ پینکریاز فلی طور پر ڈیمیج ہو گیا, کیونکہ اتنے عرصے سے وہ بلڈ کا انتظار کر رہا ہے اور بلڈ اس کو نہیں مل رہا, تو وہ لازمی بات ہے سکڑ جائے گا اور ختم ہو جائے گا, تو وہ ان کو انسولین پر لے آئیں گے. ٹائپ 1 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیور کے کچھ انزائم ڈس بیلنس ہے, فوری طور پر آپ کو معلوم کریں کہ کون سے انزائم آپ کے بلڈ میں ہائی ہو گئے ہیں. ALT بڑھ گیا ہے, یعنی یا تو نمک سے آپ کو الرجی ہو گئی ہے, یا آپ کو میٹھے سے الرجی ہو گئی ہے. میٹھے اور نمکین کی الرجی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن لوگوں کے پیر بہت ٹھنڈے ہوں ان کو نمک سے الرجی ہے, جن لوگوں کے پیر اکثر گرم رہتے ہیں ان کو میٹھے سے الرجی ہے. بس یہ اتنا رکھیے آپ ہی کہ اگر پیر ڈائبٹیز 2 انہوں نے ڈائگنوز کیا ہے, مگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون سی انہوں نے ڈائبٹیز 2 تو کی ہے, مگر کس چیز سے مجھے الرجی ہے یہ نہیں بتایا, تو آپ کو ایزی میں نے بتا دیا ہے کہ ان کو جن کو نمک کھانے کا شوقین ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے, پیر بہت ٹھنڈے رہتے ہیں, اور ہر وقت گرم چیزوں میں, گرم ہوا میں یا ہیٹر کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ان کی شوگر جو ہے زیادہ شوگر تو ان کی گرمی سے کم ہو جاتی ہے, مگر ان کا گرمی سے کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے, ڈرائنس بڑھ جاتی ہے ان کے اندر. جن لوگوں کے پیر گرم رہتے ہیں اور ہاٹ فلیشز ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو میٹھے سے الرجی ہے, میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے, اور ان کو میٹھی کی چیزیں, میٹھی بنی ہوئی چیزیں جیسے کیک ہے, آئس کریم ہے, ٹھنڈا پانی ہے, فیزی ڈرنکس ہے, جوس ہے, ان سے ان کو اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا. کوئی اور سوال ہے؟ اچھا, ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں میں دے سکا, how we can keep the diabetic patient fit if they are not able to exercise regularly or even because of some reason can't do any. جی, اس میں ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ان لوگوں کو ایکسرسائز کی ضرورت پڑتی ہے جو بے موسمی کھانا کھائیں.
بے شمار پیشنٹ ہیں جو ڈاکٹر مجبور کرتے ہیں جن کو کہ بھئی آپ آپ اوبیسٹی میں ہیں یا آپ کا وزن بڑھ چکا ہے، آپ ایکسرسائز کریں، واک کریں. وہ کیا کرتے ہیں، واک وہ کر ہی نہیں سکتے، جن کو نا کھانے کی کریونگ ہو، بھوکا رہ نہیں سکتے وہ. تو ایسے پیشنٹ فٹ بھی رہنا چاہتے ہیں، مگر اپنے ساتھ اگر ایکسرسائز پہ بھی جائیں گے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں بھی لے جائیں گے. تو اب ان کو فٹ کیسے رکھا جائے؟ یعنی کہ ایسے لوگوں کے اوپر ہمیں جبرن کام کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی عادت میں اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ جب سونے لگے ہیں تو ساتھ اپنے خوراک بھی اپنے پاس رکھیں گے. جب اگر باہر سیر کرنے جائیں گے تو ساتھ اپنے جیب میں کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے، اور کھائیں گے وہ جو ان کو کریونگ ہوتی ہے. جس چیز سے ان کو کریونگ ہوتی ہے اصل میں ان کو اس سے ہی اصل میں ان کو پرابلم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھا کر ایکسرسائز کرتے ہیں. ایسے پیشنٹ کو بھوک کے دوران اپنی ایکسرسائز کرنی چاہیے. یعنی کہ ہمیں شیر کی سے ایک عادت چوری کرنی پڑے گی. شیر کی عادت یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے خوب ایکسرسائز کرتا ہے، اور وہ اپنے جانور کو پکڑنے کے لیے 10-12 میل تک بھاگتا ہے، پھر اس کو کھاتا ہے، پھر آرام کرتا ہے. اگر ہمارا یہ اصول ہو جائے کہ ہم پہلے ایکسرسائز کریں اور پھر کھانا کھائیں تو ہمیں کسی چیز کی بھی پرابلم نہیں ہوگی. دوسرا ہے کہ ان کو فٹ کیسے رکھا جائے. تو پہلے تو ان کی کریونگ ختم کر دی جائے کہ بھی ان کو کھانے کی کریونگ نہ ہو، تو ان کو ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور کچھ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ان کو کن چیزوں سے الرجی ہے، وہ روک دیا جائے تو ان کا وزن ویسے ہی کم ہو جائے گا، تو ان کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہمارے لوگ اگر بے موسمی کھانا کھائیں گے، جیسے اورنج ہے، لیمن ہے، اور تمام ایسے فروٹ جو ہیں جب اب آج کل بھی مل رہے ہیں، تربوز ہے، خربوزہ ہے، کیلا ہے، اس کا استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایکسرسائز کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ ٹھنڈے فروٹ ہیں اور ہمیں اپنے خون کو گرم رکھنے کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے لوگ اپنے خون کو ویسے ہی ٹھنڈا رکھتے ہیں. جب وہ ٹھنڈا رکھیں گے تو لازمی بات ہے ان کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے. وہ اپنے آپ کو ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے، ان کا کھانا جو ہے ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اور خون میں ٹھنڈک آئے گے تو گلینڈز ہارمون نہیں بنائیں گے. اگر گلینڈز ہارمون نہیں بنائیں گے تو انزائم لیور میں نہیں بنائے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو ایکسرسائز اس صورت میں بہت ضروری ہے، یا ایسے کھانوں کے ساتھ ان کو دوسرے ایسے کھانے ضرور پڑیں گے، یا ایسے سپائس ضرور کھانی پڑیں گی جس سے ان کا بلڈ کم از کم ایکول طور پر سرکولیٹ کر سکے بلڈ میں، باڈی میں. تو ان کے ہارمون بنیں گے تو انزائم بنیں گے، اچھے انزائم، مثلا کہ میٹابولزم ہو سکے گا. اور کھانا کھا کے سردی میں باہر ایکسرسائز واکنگ پہ نہ جائیں. اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو اگر کھانا کھا کے آپ باہر جائیں گے تو آپ کے جو بلڈ نے ایک گلینڈ میں سے سیکریشن پیدا کرنی ہے، تو اگر باہر ٹیمپریچر لو ہے تو اگر آپ کہیں کہ میں واک پہ جا رہا ہوں کھانا کھا کے، تو آپ کے جو کھانا کھایا ہوا ہے وہ بھی پوری رات ہضم نہیں ہوگا. اور آپ کھانا کھا کے ایک ایسے روم ٹیمپریچر پہ بیٹھیں جس کا مور دین 25 یا 30 کے قریب آپ کا ٹیمپریچر ہو. اگر آپ نے کچھ بھی کھایا ہو، اگر آپ یکدم لو ٹیمپریچر میں چلے جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. بعض لوگ کھانا کھا کر نہانے چلے جاتے ہیں، بے شک گرم پانی سے نہاتے ہیں، مگر آتے تو نا ٹھنڈے موسم میں واپس نا، اس سے بھی انسان کے انزائم جو ہے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور کھانا جو ہے میٹابولزم نہیں ہو پاتا، اور وہ گلتا نہیں ہے، اندر وہ پڑا رہے گا، اور اس سے بیکٹیریا بنے گا. بیکٹیریا سے آپ کو انزائٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی. انزائٹی ہوگی تو آپ کو کبھی کھانے کو دل نہیں کرے گا. پھر ایسا کھانا کھانے کو دل کرے گا جو زبان کو ٹیسٹ دے، تو پھر لازمی بات ہے اس کے بعد بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں.
کوئی اور ہے سوال؟ شوگر کے دوران جب آپ کے کہنے پہ جسم کے حصے میں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو جی کوئی نیا ہے؟ اچھا، اب سمپل سٹیپ کیا ہیں یہ سوال پوچھا گیا ہے، تو اب میں آپ کو اس کی ایک تحمید کے طور پر بتاتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے قرآن مجید سے، ہمیں یہ رہنمائی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اسراف کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کی عادت نہیں بناؤ، اور ایک ہی وقت میں زیادہ نہ کھاؤ۔ ہم مثال کے طور پر ہمیں جو ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، ہم مونگ پھلی کھانے لگتے ہیں تو بے شمار کھا جاتے ہیں، پاپ کارن پڑے وہ کھا جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا یہاں یہ مطلب ہے کہ جو ڈرائی فروٹ ہیں ان کو آپ حلوہ میں بنائیں اور زردے میں بنائیں، کھیر میں بنائیں، سیویوں میں ڈال کر کھائیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ڈرائی فروٹ بادام بھی اگر ایون آپ بیٹھے کھا رہے ہیں تو آپ پائیا کھا جائیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا بھی اسراف آپ کو جائز نہیں ہے۔ اور جتنا یہ اس کا ایک اور نقصان ہے کہ یہاں جو بھی ڈرائی فروٹ آتا ہے وہ بہت پرانا آتا ہے، اس کا اپنا کولیسٹرول اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے کہ اگر کسی اور باڈی کے اندر جائے گا تو لازمی بات ہے اس کے اندر ڈرائنس پیدا کر دے گا، خشکی پیدا کر دے گا، اور آپ کا جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ ہائی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح جو بھی چیز آپ کھائیں اعتدال میں رہ کر کھائیں، تھوڑی کھائیں مگر کسی چیز کے اندر مکس کر کے کھائیں۔ ڈرائی فروٹ کو خاص طور پر لیکوڈ چیز میں ڈال کر کھائیں، کھجوروں کو بغیر تیل میں ڈالے نہ کھائیں، کھجوریں زیادہ نہ کھائیں۔ اور کھجوروں کے بارے میں بے شمار لوگ مجھے آگے حدیثیں بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے مگر یہ موسم نہیں ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس موسم میں کھجوریں کھایا کرتے تو وہ یہاں موسم نہیں ہے۔ اور اس در موسم میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈرائی فروٹ کھانا ہے تو آپ کو بہت زیادہ اولیو آئل پینا پڑے گا، اور اگر آپ نے کھجوریں انجیر وغیرہ کھانی ہے تو تب بھی آپ کو انجیر کو اور کھجوروں کو آئل میں بھگو کر رکھنا پڑے گا، پھر آپ اپنے کریونگ کو ختم کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک کا دکا۔ اور اگر آپ ڈرائی فروٹ کھانے کے بہت شوقین ہیں تو ان کو تمام حلوہ یا کھیر، سیویاں، ان چیزوں میں بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موسمی کھاؤ، موسم کے حساب سے کھاؤ۔ مگر یہ ہے کہ لوگ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ بھئی اورنج تو اسی موسم کا ہے، یہ موسم نہیں ہے اس کا، اورنج کا۔ یہ جہاں پیدا ہوتا ہے اورنج، یہ ساؤتھ امریکہ میں پیدا خود روح ہوتا ہے، باقی ملکوں میں یہ پلانٹ کیا جاتا ہے اور اس کو موسم کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ پاکستان میں سرد موسم میں یہ تیار ہوتا ہے مگر وہ تازہ ہوتا ہے۔ جو یورپ میں آتا ہے وہ امریکہ سے آتا ہے یا ایسے ملکوں سے آتا ہے جو اس تک پہنچانے میں بھی 6 مہینے لگاتے ہیں۔ اب اورنج ایک ایسا پھل ہے جس کو ہمیشہ تازہ کھانا چاہیے۔ اگر ساؤتھ امریکہ سے آتا ہے تو اس کو آنے میں 6 مہینے لگتے ہیں۔ اب وہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک کنٹینر تو نہیں آئے گا نا، وہاں سے توڑا اور یہاں یورپ میں آ گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو چل کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ اگر اتنی دیر اورنج اس کو وقت سے پہلے اتار لیا جاتا ہے، یعنی جب اس کے اندر وٹامن سی بن رہی ہوتی ہے اور پوٹاشیم اس کے اندر ہائی ہوتا ہے، اس کو اتار لیا جاتا ہے کہ یہ راستے میں خراب نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وٹامن سی کم اور پوٹاشیم زیادہ ہے۔ اگر پوٹاشیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بیکٹیریا کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ سسٹم ابھی اس کے اندر موجود ہے،
اور وہ ایک کنٹینر نہیں لاکھوں کنٹینر یورپ میں آتے ہیں. تو ایک دم میں تو نا ادھر سے توڑا اور ادھر تک یکدم تو نہیں پہنچ جائیں گے, لازمی بات ہے اس کو پروسیس ہے, اس کا ٹائم لگے گا. اتنی دیر میں اورنج کے اندر جو اپنا ری ایکشن ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ جتنا اس کے اندر وٹامن سی بنا ہوتا ہے وہ پوٹاشیم کے اندر مل کر ایک بیکٹیریا بناتا ہے جو انسان کے جسم کے لیے انتہائی خطرناک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ موسمی کھاؤ, اس کا مطلب ہے موسم کے حساب سے تازہ ہوتا ہے. ادھر کوئی بیریز, بلو بیریز, اسٹرابریز یہاں ہر موسم میں تیار نہیں ہوتی. یہاں صرف اور صرف بلو یہ جو بھی بیریز ہوتی ہیں اس میں پوٹاشیم ہائی ہونے کی وجہ سے ان میں بیکٹیریا پایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جانور کو کھانے دیں, پرندوں کو کھانے دیں, انسان اپنے لیے نہ اس کو خوراک بنائے. تو دوسرے نمبر پر جو ادھر اسٹرابریز پیدا ہوتی ہیں وہ اپریل کے مہینے میں چند ہفتوں کے لیے پیدا ہوتی ہیں اور وہی دن ہوتے ہیں کھانے کے. مگر اس کو اسٹرابری کو اچھی طرح اس کی سکن دھو کر کھانا چاہیے, کیونکہ اس کی جو اندرونی جو سیگمنٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر بیکٹیریا چھپا بیٹھا ہوتا ہے جو انسان کے گلینڈز کے لیے بہت ہارم ہوتا ہے. اس کو اچھی طرح کاٹ کر اوپر سے کھائیں, اور وہ میٹھی کھائیے. کھٹی کھائیں گے تو آپ کے گلینڈز جو ہے نقصان پہنچائے گا. کھٹی کا مطلب ہے اس کے اندر ابھی پوٹاشیم موجود ہے, اس کو وقت سے پہلے اتار دیا گیا ہے. اس کو ابھی بھی دھوپ لگنی چاہیے جس سے اس کی پوٹاشیم نکل جائے. پوٹاشیم انسان کی باڈی کے لیے انتہائی خطرناک ہے کیونکہ یہ الکلائن ہائی پیمانے پر الکلائن ہوتا ہے. اور یہ جو کاشتکار ہوتے ہیں یہ اپنی کھیتوں میں پوٹاشیم بہت زیادہ ڈالتے ہیں جس سے کہ بھی بیکٹیریا اس کو نہ لگے. باہر سے تو نہیں لگے گا مگر اس کا اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے. پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کھاؤ جو آپ کو طیب ہو. اب ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ طیب کیسے ہے؟ پھر فرمایا ہے کہ اس کو موسم کے حساب سے کھاؤ. تمام ایسے فروٹ یا ایسی سبزیاں جو اس موسم میں پیدا ہو سکتی ہیں یا ٹھنڈے موسم میں زیادہ تر روٹ ویجیٹیبل ہوتی ہیں, جیسے آلو ہیں, گاجریں ہیں, شلجم ہیں, یہ روٹ ویجیٹیبلز ہیں. یہ ان کو کھانا چاہیے سردیوں میں. جو فروٹ ویجیٹیبلز ہوتے ہیں جیسے شلجم, جیسے کدو ہیں, ٹنڈے ہیں, بھنڈیاں ہیں, یہ موسم کے حساب سے کھانا چاہیے. یہ جب بھی آپ غور کر کے دیکھیں گے یہ گرم موسم میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور اسی میں ہی کھانے چاہیے. تو اس لیے روٹ ویجیٹیبل کا سردیوں میں استعمال کریں, جیسے اروی ہے, آلو ہیں, شلجم ہے, گاجریں ہیں, یہ استعمال کریں. اور دوسری سبزیاں اگر استعمال کرتی ہیں جیسے ٹنڈے ہیں, کدو ہیں, ان کو ہمیشہ گوشت میں استعمال کریں. جیسے ٹنڈے گوشت بنائیے, جو ٹنڈے گوشت بنائیے, کدو گوشت بنائیے, شوربے والا بنائیں, پھر آپ کھائیے. تناسب اس کا سردیوں میں سبزیوں کا کم رکھیں کیونکہ یہ گوشت کی بد اثر کو کم کر دیتا ہے اور اپنا اثر, ان کا جو سرد اثر ہوتا ہے وہ گوشت کم کر دیتا ہے, اس لیے وہ آپ کے لیے طیب ہو جاتا ہے. اس لیے آپ سمپل رہیں گے اور اس کے فوراً بعد نہ میٹھا کھائیے اور اس کے فوراً بعد چائے نہ پیئیں جس سے آپ کو ایسیڈیٹی ہونے کا خطرہ ہو. اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کہ سنت سمجھ کر آپ سمجھیں کہ کھجور کھا لینی چاہیے یا کھیر کھا لینی چاہیے, وہ ایسا نہیں کر سکتے. وہ صرف اور صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس بہت زیادہ سورج کی روشنی ہو. مگر ادھر اگر سورج کی روشنی نہیں ہے تو ہمیں بہت کم کھانا پڑتا ہے. ایک تو ہم سردی کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے, دوسرا یہ ہے کہ ہم پھر نہیں سکتے تو ہمیں محدود کھانا پڑتا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے اندر سے انرجی کم ہو جائے گی. آپ جتنا کھا رہے ہیں, جتنا آپ ڈائجسٹ کر رہے ہیں, اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحت رکھی ہوتی ہے, اس میں آپ ہیلدی رہتے ہیں. اور دودھ کا استعمال دہی کی صورت میں نہ کریں, مٹھائیوں کی صورت میں دودھ استعمال نہ کریں سردیوں میں. اور جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ دہی تو نا, لوگ تو بتاتے ہیں کہ اتنا ہے, دہی سرد ہوتا ہے. سردیوں میں آپ کے گلینڈز کو یہ سرد کر دیتا ہے. اور دودھ اللہ تعالیٰ نے معراج پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا, دہی نہیں دیا تھا. دہی طیب نہیں ہے کسی بھی صورت میں, ٹھیک ہے. اس سے آپ مکھن نکالیے
اور وہ آپ کھائیے، وہ آپ کے لیے طیب، مگر دہی بذات خود آپ کے لیے بیکٹیریا کا باعث ہے، اور یہ بیکٹیریا جب آپ کے معدے میں بن گیا ایک بار تو وہ پھر اس کی بار بار کریونگ کرے گا، یعنی کہ آپ سے اور ڈیمانڈ کرے گا۔ وہ بیکٹیریا اگر آپ کے معدے میں اپنی افزائش کرے گا تو وہ بھی آپ کی باڈی کے اندر ہی ہوگا، پھر وہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کے کھانوں میں سے چوری کرے گا، پھر وہ بھی آپ ہی کے بیکٹیریا آپ ہی کے اندر میں ہوگا، پھر وہ ٹوائلٹ بھی کرے گا، وہ بھی آپ ہی کے اندر ہی ہوگا، وہ جب وہ مرے گا اس کی لاشیں بھی آپ ہی کے جسم میں ہوں گی، وہ بھی آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کرے گا اور آپ کے دل کو اٹیک دے گا، انزائٹی کا باعث بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب اتنا زیادہ بیکٹیریا ہوگا تو جب آپ کو اینٹی بایوٹک دی جائے گی تو اینٹی بایوٹک کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہوں گے، یہ آپ کی باڈی میں چھپ کر اپنے محل اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش بھی کرے گا، بنائے گا، تو اس لیے اس کا استعمال نہیں کیجیے پلیز۔ کچھ لوگ چائے پتی یوز کرتے ہیں دودھ والی، کڑ کے چائے کا رنگ نکلے۔ اچھا، چائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چائے ہمیشہ خشک ہوتی ہے، بعض ایسے لوگوں کو چائے ایسی سوٹ بھی کرتی ہے کہ بھی ان کو دودھ نقصان دے رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگ چائے پی سکتے ہیں، مگر جن کو نمک اچھا لگتا ہے ان کو ایسی چائے نہیں پینی چاہیے کیونکہ ان کا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو دودھ یا دہی ان کو ریشہ پیدا کرتا ہے تو وہ یہ دودھ اس طرح کی چائے پی سکتے ہیں۔ اسماعیل بھائی، آپ سے پاس کوئی اور سوال ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں جو قبض ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ قبض کیوں ہوتی ہے؟ پینکریاس میں کوئی بیماری ہوتی ہے اس وجہ سے قبض ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ شوگر کے مریضوں کو قبض ہوتی ہے اور ٹھنڈ لگتی ہے پاؤں میں۔ ہاں جی، ایسے لوگوں، جزاک اللہ، یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اکثر آدھی دنیا کو تو قبض ہے، آدھی دنیا کو لوز موشن لگے ہوئے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب بھی قبض یا منہ کا ذائقہ خراب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تلی کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ تلی قبض کرتی ہے، تلی کے جن کو بھی قبض ہوتی ہے اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور ان کے بال گرتے ہیں، ان کو نمک سے الرجی ہوتی ہے۔ جو بھی نمکین کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر قبض ہوتی ہے اور وہ میٹھے سے دور بھاگتے ہیں، میٹھے کی ان کو کریونگ نہیں ہوتی، مگر ایسے بچوں کو یا بڑوں کو صرف نمکین یا سٹرس کھانے کی یعنی کہ کھٹا کھانے کی عادت ہوتی ہے، جیسے اچار ہے، نیمبو ہے اور نمکین چیزیں ہیں، بریانی ہے، ایسے بچوں کو اکثر قبض ہو جاتی ہے اور تلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تلی کمزور ہوتی ہے اور وہ تلی کمزور ہونے کی وجہ سے میدا ہیٹ ہوتا ہے اور بڑی آنت ہیٹ ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، بڑی آنت خشک ہونے کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، مگر نمک اس کا مین سورس ہے جو قبض کرتا ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر کسی کو ریشہ ہونے کی وجہ سے ان میں نا طاقت نہیں ہوتی اس کو جو اپنے فیسز کو باہر نکالنے کی، اس میں نمک جو ہے ان کے لیے تریاک ہوتا ہے، مگر وہ نمک ان کی باڈی میں وہ ایکسیسس، ان کو تھوڑا سا بھی نمک جو ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے تو اس لیے وہ نمک کھاتے نہیں ہیں، تو اگر وہ نمک کھا لیں تو ان کی قبض خشک ہوتا ہے نمک۔ اس لیے آپ جب بھی طب کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ نمک سے قبض کھل جاتی ہے، مگر ان لوگوں کی کھلتی ہے جن کو دودھ سے الرجی ہو یا دودھ کی وہ چیزیں کھاتے ہوں یا باڈی میں ریشہ زیادہ بنتا ہو، ان کو نمک سوٹ کرتا ہے۔ میں بعض لوگوں کو نمک بتاتا بھی ہوں مگر بعض لوگوں کو میں نمک سے روک دیتا ہوں
کہ بھی اس سے آپ کی باڈی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسماعیل بھائی؟ اچھا، اب میرا خیال میں سوال آنا بند ہو گئے ہیں، تو میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں جو اس میں آپ نے ایک اور سوال ہے، ٹین ایجر کو اگر ہارٹ برن اور ایسڈ ریفلیکسز ہوں تو جی اس کا سوال کا جواب دے دوں تو پھر میں کہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ٹین ایجر کو بھی جو میٹھے کی کریونگ کے بعد ایسڈ ریفلیکسز پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا دہی کھاتے ہیں، ٹھنڈا چاول، باسی چاول، یا باہر سے جو سینڈوچ لیتے ہیں، ٹھنڈا سینڈوچ لیتے ہیں، اس سے اکثر بچوں کو بعد میں جو ہے وہ ہارٹ برن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پیشاب میں تیزابیت آنا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب میں جلن آنا شروع ہو جاتی ہے. جی، تو اس لیے تمام بڑا ہو بچہ ہو، یہ کیونکہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کی ایسڈ ریفلیکسز کو جب بھی ہوں تو اس کو اگنور نہ کریں، فوری ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لے کے دیں اور اس کو ایجوکیٹ کریں کہ بھی آپ نے یہ چیزیں سے پرہیز کرنا ہے. اگر نہیں کرے گا تو اس کا جلدی سے اوور ویٹ ہو جائے گا اور اس کو ہاٹ فلیشز ہوں گے، بال بہت تیزی سے گریں گے، تھائرائڈ انڈر ایکٹیو ہو جائے گا اور ہارمونس بیلنس میں نہیں رہیں گے. اگر وہ لڑکی ہے تو ان کے سسٹ بن جائیں گے، اگر وہ لڑکا ہے تو ویسے ہی اس کا مزاج چڑچڑا ہو جائے گا. ایسے سوال ایک بار پھر پوچھا گیا ہے کہ اگر سٹچ ہیلنگ کرنا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب ریپلائی کرنا ہے، دہرانا ہے. وہ جی میں اچھا آسک اباؤٹ وہ یہ ہے کہ نرو ہیلنگ جو سٹچ، یعنی کہ آپ اکوپنچر کی بات کر رہے ہیں. اکوپنچر سے علاج کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ بلاکیج ہوتی ہیں. وہ اکوپنچر ہے یا جونکے لگانا یا خون کو، گندے خون کو باہر نکلوا کے پھینک دینا، وہ جو مین چیز یہ ہے کہ لیور جو ہے میٹابولزم کرتا ہے، ہماری باڈی نہیں. یہ ہمارا لیور ایک ایسا کام کرتا ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا لیور جو ہے ایک باڈی کا باس ہے. اگر ہم نے ہمارے گھر میں 10-12 بچے ہیں اور میاں بیوی ہیں، تو کوئی باہر سے آ کر میرے بچوں کو اگر کوئی 100 پاؤنڈ دینا چاہے گا تو وہ میرا بچہ میری طرف پہلے دیکھے گا کہ بھی یہ آدمی اگر اوکے کرتا ہے، میرا باپ اوکے کرتا ہے تو میں اس سے 100 پاؤنڈ لوں گا، ورنہ نہیں لوں گا. اسی طرح ہماری باڈی کے اندر جو بھی قانون ہے، بلڈ کا قانون ہے یا لیور کا قانون ہے، وہ ہماری باڈی جو ہے وہ اپنے ہی لیور کے تابع ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو چاہے جتنا مرضی آپ سرجری کرا لیں، چاہے آپ یہ جونکے لگوا لیں یا بلڈ کو تبدیل کروا لیں یا اکوپنچر کروا لیں، اس سے کبھی بھی یہ علاج نہیں ہو سکتا جب تک لیور کا نہیں علاج ہوتا. لیور از دا مین آرگن ہے جو یہ ہماری باڈی کے اندر امیگریشن کا کام کرتا ہے. اگر لیور ٹھپا لگائے گا تو ہماری باڈی یعنی کہ بیماری آؤٹ ہو سکتی ہے، اور اگر لیور ہی ٹھپا لگائے گا تو بیماری ان ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر کسی نے یہاں سے اگر کسی ملک میں جانا ہے، دوسرے ملک جانا ہے، تو یہ آؤٹ کا مہر لگائے گی. اگر وہ سے واپس آئے گا تو وہ ان کی مہر لگائے گا. تو اگر جو بھی دوسرے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کا یعنی کہ کوئی ایسے لوگ جو بغیر ویزے کے اس ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو نہ تو سوشل ایکٹیویٹیز میں کوئی داخلہ ہوگا، نہ وہ عدالتوں میں رجوع کر سکتا ہے، نہ کسی، جب تک وہ اپنے آپ کو صحیح معنی میں رجسٹر نہیں کرتا، یعنی کہ امیگریشن پہ جا کر اپنے آپ کو نہیں کرتا. اسی طرح ہمارا لیور بھی ہماری باڈی کے ہماری باڈی جو ہے لیور کے تابع ہے. جب تک ہمارا لیور جو ہے باڈی کو یہ سائن نہ دے دے
کہ یہ اب میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے یا مان گیا ہے یا اس کے قانون کو مان لیا ہے، تب تک وہ ہیل نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ ایک سوال جو ہے پوچھا گیا ہے کہ ایکچولی آئی ایم آسکنگ اباؤٹ دیٹ ہیلنگ پروسیس ان diabetes. Diabetic patient is slow, but how long it will take to heal surgery. اچھا، یہ جب باڈی کے اندر آپ ایک دوائی ہے مائرسٹری کا، اگر کسی کا زخم ہیل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی میں بیکٹیریا، ان کے خود کے بیکٹیریا جو بلڈ ہے وہ خود ہی بیکٹیریا بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک فوجی ہے اور فوجی کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے. اگر فوجی کا دماغ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو یا تو کوئی ایسی دوائی کھلا دی جائے تو وہ یکدم اپنے آپ کو بھول جائے کہ میں فوجی ہوں، اور وہ عام آدمی پر گولیاں چلانا شروع کر دے گا. تو ہمارے بلڈ کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ٹیررسٹ پائے جاتے ہیں جو بیکٹیریا جو بلڈ ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے بیکٹیریا میں، ڈیڈ سیل میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارے زخموں کو ہیل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جو لوگ چینی کا استعمال، جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کو چینی سے نقصان ہوتا ہے یا ان کی شوگر ہائی ہوتی ہے، انہی لوگوں کے زخم جو ہے جلدی ہیل نہیں ہو پاتے. اس لیے ایسے لوگوں کو ہیل کرنے کے لیے ان کو فلی طور پر میٹھے سے دور رکھیں اور ان کو یخنی پلائیں اور لیم کی، اور اس کے اندر میں لونگ، دال چینی، بڑی الائچی یہ استعمال کریں تو ان کے زخم جلدی ہیل ہو جائیں گے. ٹین ایجر کو اگر بہت گرمی لگتی ہو ونٹر میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے ٹین ایجر جن کو سردیوں میں بھی گرمی لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میٹھا کھانے کی کریونگ ہے. بے شمار جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ ریڈ پول پیتے ہیں، یعنی کہ گلوکوز ہوتا ہے اس کے اندر، بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو گرمی لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی باڈی جو ہے ان کو وارننگ دے رہی ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ نہ کریں، اس لیے وارننگ ہوتی ہے ان کو. تو اس لیے ان کا علاج ہونا ضروری ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہیلدی ہیں تو اس لیے ان کو سردیوں میں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، ایسا مطلب نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ، جب بھی کوئی بھی لوگ جو چینی کا استعمال کرتے ہیں ان کو بلا وجہ گرمی لگتی ہے. اچھا، کولیسٹرول کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی کا کولیسٹرول ہائی ہے، روز چکن بھی کھانا ٹھیک نہیں ہے، اس کو بکرے کے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا وہ بکرے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ انسان کی باڈی میں 3 ایلیمنٹس ضرور ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ سیاحت کریں، موسمی پھل کھائیں، موسم کے حساب سے کھائیں، بدل کر کھائیں. سیاحت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے اگر نکلیں گے تو لازمی بات ہے آپ کا کھانا بھی تبدیل ہو جائے گا اور موسم بھی تبدیل ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی کہے کہ میں روزانہ چکن کھا سکتا ہوں یا نہیں، لازمی کھا سکتے ہیں. ہماری باڈی کے لیے 3 کمپوننٹس، 3 ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں. اس میں ایک پروٹین بھی ہے. پروٹین یعنی کہ گوشت یا چکن یا مچھلی، یہ ہمارے کھانے میں روز ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر کاربوہائیڈریٹس یعنی روٹی ہمارے کھانے میں ہونا چاہیے. فیٹ یعنی مکھن یا تیل، یہ ہماری باڈی میں ہونے چاہیے، روز کی آپ کے ہونے چاہیے. مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ گوشت جیسے آلو گوشت مثلا کہ گوشت بنائیں روز، مگر اس کو بھنا ہوا نہ بنائیں. بھنا ہوا بنائیں گے لازمی بات ہے یا تو آپ کی باڈی میں اس سے کیا پروٹین بڑھ جائے گا اور آپ کا اعتدال اور آپ کے باڈی کا توازن جو ہے بگڑنا شروع ہو جائے گا. اور نمک گوشت میں بہت زیادہ ہوتا ہے
اور اس کو ہمیشہ سردیوں میں ابال کر کھانا چاہیے. اگر آپ ہاٹ کنٹریز میں ہیں تو وہاں آپ مختلف طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں، مگر یہاں جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کولیسٹرول آپ کا نہ بڑھے تو کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی خشک چیز نہ کھائیے. 2 قسم کا کولیسٹرول آتا ہے، اس کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا کولیسٹرول کے اوپر، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وسیع پیمانے پر اس کی اویئرنیس دوں گا کہ کولیسٹرول سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں اور ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. کسی نے السلام علیکم، ہائی سیکنڈ کنسرن کون سا ہے؟ بچہ بہت گرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بچہ اگر بہت گرتا ہو، عمر 3 سال ہے اور ناخن بھی کھاتا ہو، اور اس کو کون سی دوائی دینی چاہیے؟ یہ ہے کہ بچے کو انزائٹی ہوتی ہیں. جو ناخن کھاتے ہیں بچے وہ میٹھے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، تو ان کو کلکیریا کارب، لائکوپوڈیم ایسی دوائیاں جو ہیں سوٹ کرتی ہیں، اور ایسے بچوں کو میٹھے سے دور رکھیے اور مکس کھانا کھلائیے، اور اس میں دودھ ان کو زیادہ سے زیادہ دیں، مگر اس کے اندر لونگ کو ابال کر دیں، تو یہ بچے کو انزائٹی نہیں ہوگی. اگر وہ ناخن کیونکہ ان کو ناخن برداشت نہیں ہوتے ہیں اپنی انگلیوں پہ، تو اس لیے وہ ناخن کھاتا نہیں بلکہ کاٹ کر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے کہ جو اگر انگلیوں کے ساتھ سے ان کو جو ماس بڑھ جاتا ہے وہ بھی ان کو پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے منہ سے کاٹ کر، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. تو ایسے بچوں کو سلفر دینی چاہیے. ان میں سے کوئی بھی ایک دوائی دے دیں، سلفر دے دیں، لائکوپوڈیم دے دیں، یا کلکیریا کارب دے دیں 30 میں. ٹھیک ہے، میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ، آپ نے اس میں بھرپور حصہ لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ کلاس جو ہے آپ سب کے لیے معاون ہوگی. اور جو بھی آپ یہ میں کوشش کروں گا کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کو یوٹیوب پہ چلا دے، اور اگر کسی کو بار بار سننے کی ہو، اس میں سے معلومات لینی چاہیں تو وہ پلیز آپ اس ویڈیو سے لے سکیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھا کہ یہ آپ اس کی ریکارڈنگ کہیں پہ اویلیبل ہوگی؟ یہ بڑا اچھا پروگرام تھا. جی یہ ساری ریکارڈنگ جو ہے یوٹیوب پہ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. خیر صاحب، بہت بہت شکریہ اسماعیل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دے. سب سے زیادہ جو میں آخر میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے اور سمجھ کر پڑھیں، اسی میں ہی آپ کی صحت کے سارے سامان موجود ہیں، اور اس کو کلیتاً فالو کرنے کی کوشش کیجئے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. بعض چیزیں احادیث سے مروی ہیں، مگر موسم کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے. 4 موسم میں انسان کی صحت موجود ہوتی ہے. چاروں موسم میں ایک جیسا کھانا نہیں کھانا چاہیے. میں موسم کے حساب سے آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں. اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ دہی کھا لیں تو یہ نہ سوچئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پہلے دہی سے منع کیا تھا، اب آپ دہی کیوں کہہ رہے ہیں. وہ موسم کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کو میں دودھ منع کر دیتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں میں نے ہر غیر کو منع کر دیا ہے کہ آپ دودھ نہ کھائیں، آپ کے لیے دودھ. صرف اس پیشنٹ کو منع کیا ہوتا ہے جس کو میں کنسرن کر رہا ہوتا ہوں. اگر کسی پیشنٹ کو میں نے نمک منع کیا ہے تو وہ پوری دنیا میں کسی کو نمک نہیں منع کرتا، صرف اس پیشنٹ کو منع کرتا ہوں. اگر میں نے کسی کو چینی سے الرجی دیکھتا ہوں تو میں صرف چینی والے کو منع کرتا ہوں. ہر کھانا اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہر انسان پر اتاری ہے، مگر صرف اس کا اعتدال رکھنا ضروری ہوتا ہے. میں بعض لوگوں کو پرہیز اسی چیز سے روکتا ہوں جن کی وہ کریونگ کرتے ہیں. میں ایک پیشنٹ کو اگر تحمید سے باندھ کر وہ میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ یہ نہ کھائیں، تو وہ پیشنٹ آگے سے یہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو وہ چیزیں بند کر دی ہیں جس کو میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں، آپ نے تو میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اسی ہی کے اندر وہ انہوں نے توازن اپنا اس میں وہ تجاوز کر چکے ہوتے ہیں، اسی سے اپنا وہ توازن کھو بیٹھتے ہیں.
تو جس سے ان کے اندر بیماری آتی ہے. اگر وہ اس چیز کو روک دیتے ہیں تو ان کی وہ بیماری جو ہے وہ بیکورڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور واپس جا کر ان کو صحت مند کر سکتی ہے. انسان کی باڈی کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل کہ امیون سسٹم ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحت مند کر سکتا ہے. بس انسان کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو کھا رہا ہوتا ہے اس کی عادت بدل دے. عادت انسان کے لیے سوائے نماز کے، قرآن مجید پڑھنے کے، باقی دوسری کھانے پینے کی عادت میں انسان کو بڑا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم. خدا حافظ.